नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। इस वाक़े की तारीख और साल के मुतालिक मौरख़ीन और अहले सैर की आरा मुख्तलिफ है। इनमें से एक राय ये है कि नबूवत के 12वें साल 27 रजब को 51 साल 5 माह की उम्र में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज हुई। जैसा कि अल्लामा काजी मोहम्मद सुलेमान सलमान मंसूर पूरी रहमुल्लाह अलैह ने अपनी किताब महर नबूवत में तहरीर फरमाया है। इसरा के मायने रात को ले जाने के हैं। मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा का सफर, जिसका तज़किरा सूरह बनी इसराइल में किया गया है, इसको इसरा कहते हैं। और यहाँ से जो सफर आसमानों की तरफ हुआ उसका नाम मेराज है। मेराज उरूज से निकला है, जिसके मायने चढ़ने के हैं। हदीस में उरिजा भी यानी मुझको ऊपर चढ़ाया गया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इसीलिए इस सफर का नाम मेराज हो गया। इस मुकद्दस वाक़े को इसरा और मेराज दोनों नामों से याद किया जाता है। इस वाक़े का जिक्र सूरह नज्म की आयत में भी है। फिर वो करीब आया और झुक पड़ा, यहाँ तक कि वो 2 कमानों के फासले के बराबर करीब आ गया, बल्कि उससे भी ज्यादा नजदीक। इस तरह अल्लाह को अपने बंदे पर जो वही नाजिल फरमानी थी वो नाजिल फरमाई। सूरह नज्म की आयत 13 था 18 में वजाहत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर बड़ी बड़ी निशानियां मुलाहिजा फरमाई। और हकीकत तो ये है, उन्होंने इस फरिश्ते को एक और मर्तबा देखा है। उस बेर के दरख्त के पास जिसका नाम सिदरतुल मुंतहा है, उसी के पास जन्नतुल बावा है। उस वक्त उस बेर के दरख्त पे वो चीजें छाई हुई थी। नबी की आंख न तो चकराई और न हद से आगे बढ़ी। सच तो ये है कि उन्होंने अपने परवरदिगार की बड़ी निशानियों में से बहुत कुछ देखा है। और ये वाक़या अहादीस मुतवातिरा से भी साबित है, यानी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, ताबईन रहमुल्लाह अलैह और तबा ताबईन रहमुल्लाह अलैह की एक बड़ी तादाद से मेराज के वाक़े से मुतालिक अहादीस मरवी है। कुरान करीम और अहादीस मुतवातिरा से साबित है कि इसरा और मेराज का तमाम सफर रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी था। यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सफर कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि एक जिस्मानी सफर और आईनी मुशाहिदा था। ये एक मोजज़ा था कि मुख्तलिफ मराहिल से गुजरकर इतना बड़ा सफर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सिर्फ रात के एक हिस्से में मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ताला जो इस पूरी कायनात का पैदा करने वाला है, इसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं, क्योंकि वो तो कादिर मुतलक है, जो चाहता है करता है। इसके तो इरादा करने पर चीज का वजूद हो जाता है। मेराज का वाक़या पूरी इंसानी तारीख का एक ऐसा अजीम, मुबारक और बेनजीर मोजज़ा है जिसकी मिसाल तारीख पेश करने से कासिर है। खालिक़ कायनात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देकर अपना मेहमान बनाने का वो शर्फ अजीम अता फरमाया जो ना किसी इंसान को कभी हासिल हुआ है और ना किसी मुकर्रब तरीन फरिश्ते को। वाक़े मेराज के मकासिद में जो सबसे मुख्तसर और अजीम बात कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल में जिक्र की गई है वो ये है कि हम अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुछ निशानियां दिखलाई। इसके मकासिद में से एक अहम मकसद अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अजीम शान मकाम व मर्तबा देना है जो किसी भी बशर हत्ता के किसी मुकर्रब तरीन फरिश्ते को नहीं मिला है और न मिलेगा। नेज़ इसके मकासिद में उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम देना है कि नमाज ऐसा मोहतरम बिशान अमल और अजीम इबादत है कि इसकी फर्जियत का ऐलान जमीन पर नहीं बल्कि 7 आसमानों के ऊपर बुलंद आला मुकाम पर मेराज की रात में हुआ। नीज इसका हुक्म हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंचा, बल्कि अल्लाह ताला ने फर्जियत नमाज का तोहफा बजाते खुद अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। नमाज अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करने और अपनी जरूरतों और हाजात को मांगने का सबसे बड़ा जरिया है। इस वाक़े की मुख्तसर तफसील ये है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सोने का तश्त लाया गया जो हिकमत और ईमान से पुर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया, फिर उसे जमजम के पानी से धोया गया, फिर उसे हिकमत
اور ایمان سے بھر دیا گیا، اور پھر بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والی ایک سواری یعنی براق لایا گیا، جو لمبا سفید رنگ کا چوپایا تھا۔ اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ اس پر سوار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد البیت المعمور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے جیسے کہ مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں، اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہے۔ فرات عراق میں اور نیل مصر میں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھا، اور 50 نمازیں فرض کی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور نماز کی تخفیف کی درخواست کی۔ ہر مرتبہ 5 نمازیں معاف کر دی گئیں، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی مزید تخفیف کی بات کہی، لیکن اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ تخفیف کا سوال کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اور میں اللہ کے اس حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی گئی، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی ہے، یعنی میں نے اپنے فریضے کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 بنا کر دیتا ہوں۔ غرض یہ کہ ادا کرنے میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہی ہیں۔ واقعہ معراج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعامات دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے انسان کا رشتہ جوڑنے کا سب سے اہم ذریعہ یعنی نماز کی فرضیت کا تحفہ ملا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کی فکر اور اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے 5 نمازوں کی ادائیگی پر 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کر آخر تک عنایت فرمائی گئی۔ اس قانون کا اعلان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ممکن ہے، یعنی گناہ کبیرہ کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہ رہیں گے، بلکہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے یا عذاب بھگت کر چھٹکارا مل جائے گا۔ البتہ کافر اور مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ زمانہ قدیم سے اختلاف چلا آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں دیدار خداوندی سے مشرف ہوئے یا نہیں، اور اگر رویت ہوتی تو وہ رویت بصری تھی یا رویت قلبی۔ البتہ ہمارے لیے اتنا مان لینا انشاءاللہ کافی ہے کہ یہ واقعہ برحق ہے۔ یہ واقعہ رات کے صرف ایک حصے میں ہوا، نیز بیداری کی حالت میں ہوا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بڑا معجزہ ہے۔ اس وہم و عظیم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کے مشاہدے کے ساتھ مختلف گناہ گاروں کے احوال بھی دکھائے گئے، جن میں سے بعض گناہ گاروں کے احوال اس جذبے سے تحریر کر رہے ہیں کہ ان گناہوں سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں۔ ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ لوگ نماز میں کاہلی کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ و بیل کی طرح چرتے ہیں اور کانٹے دار و خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شباشی کرتے ہیں اور صبح تک اسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ احادیث میں سدرۃ المنتہا اور السدرۃ المنتہا دونوں طرح استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں سدرۃ المنتہا استعمال ہوا ہے۔ سدرہ کے معنی بیر کے ہیں اور منتہا کے معنی انتہا ہونے کی جگہ کے ہیں۔ اس درخت کا یہ نام رکھنے کی وجہ صحیح مسلم میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ اسی پر منتہا ہو جاتے ہیں، اور جو بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، یعنی آنے والے احکام پہلے وہاں آتے ہیں پھر وہاں سے نازل ہوتے ہیں، اور نیچے سے جانے والے جو اعمال ہیں وہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں پھر اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی خاص عبادت ہر سال ہمارے لیے مسنون یا ضروری نہیں ہے۔ تاریخ کے اس بے مثال واقعے کو بیان کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اس عظیم الشان واقعے کی کسی حد تک تفصیلات سے واقف ہوں اور ہم ان گناہوں سے بچیں جن کے ارتکاب کرنے والوں کا برا انجام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر امت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اور دونوں جہاں کی کامیابیوں کا عمرانی عطا فرما، آمین۔